अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजा नियाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान आज बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू हुआ। तकरीबन सवा घंटा ताख़ीर से शुरू होने वाले इस इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक ने की। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और सलमान अकरम राजा शरीक हुए। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात में राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर शामिल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो अहम मुतालबात हुकूमत के सामने मुज़ाकराती मेज़ पर रखे। तहरीक इंसाफ ने पहला मुतालबा किया कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान समेत किसी भी सियासी कैदी पर मजीद केसेस ना बनाए जाएं और अदालतों में केसेस के हल की तरफ जाया जाए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से दूसरा मुतालबा किया कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़े पर आला सतह का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात कराए। मुज़ाकरात से कबल हुकूमत और पीटीआई रहनुमाओं की स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से मुशावरत भी हुई। मुशावरत के बाद स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से मुस्बत फीडबैक आ रहा है। मैंने सहूलत फराहम करनी है। हम इंशाअल्लाह जब बैठेंगे तो मसले का हल भी निकलेगा। दूसरी तरफ आज मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के जुर्म में सजा पाने वाले मुजरमान के हवाले से एक अहम फैसला सामने आया है। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों से 9 मई वाक़यात में सजा पाने वाले 19 मुजरमान की सजाएं माफ कर दी गई हैं। प्रेस रिलीज में बताया गया है कि माफी पाने वाले 19 मुजरमान को रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरमान के पास भी अपील करने के हकूक बरकरार है। सजाओं की माफी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। ISPR से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक मुजमुई तौर पर 67 मुजरमान ने रहम की दरख्वास्तें दायर की। 48 दरख्वास्तों को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए भेज दिया गया है। 19 दरख्वास्तों को खालिसन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। दीगर पर अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि 19 लोगों के लिए माफी का ऐलान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है। बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को माफी मिली, 48 ने अपनी अपीलें फाइल की हैं। बैरिस्टर गौहर ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल की मुखालफत करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ है। किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। नाजरीन, आज की मुज़ाकराती नशिस्त इमरान खान की रिहाई का परवाना लाएगी या नहीं, हुकूमत किस हद तक लचक दिखाएगी और आज 9 मई मुजरमान की सजा माफी के बाद क्या वाकई एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान फासले कम होंगे? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट से। ISPR के मुताबिक साने 9 मई के 19 मुजरमान की सजाओं में माफी का ऐलान कर दिया गया है। इनमें से कुछ लोगों को रिहा भी कर दिया गया है। इस फैसले के मुहर्रिकात क्या है? क्या ये कोई गुडविल जेस्चर है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जज्बे खैर सिगाली का पैगाम है, या कोई और किसी तरफ इशारा है? मेरा ये ख्याल है कि एक गुडविल जेस्चर तो डेफिनेटली है। जो बच्चे या जो लोग जो रिहा हुए हैं उनके लिए भी गुडविल का जेस्चर है, और दूसरी तरफ एक तासुर ये था कि जितने भी मुलजम थे सबको ही मुजरम डिक्लेयर किया गया। तो इस पे तशवीश थी कि भाई आम तौर पर कोई भी अदालत जब होती है उसमें से कुछ लोग छूटते हैं, कुछ को ज़्यादा सज़ा मिलती है, कुछ को थोड़ी मिलती है। तो इसमें चूँकि किसी को छोड़ा नहीं गया था तो उससे भी कई इबहाम पैदा हुए थे। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर है कि उन्होंने अपने ही सिस्टम के तहत कुछ लोगों को रिहा कर दिया है। ज़ाहिर है अभी ये सिविलियन कोर्ट्स में जाना है, पहले हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो भी एक ज़ाहिर है लोगों के लिए आसानी होगी। ठीक सर, आज के इस फैसले की टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें, क्योंकि एक तरफ आज ही ये फैसला है तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं तो हुकूमत के तरीके इंसाफ से। तो आपको लगता है मुज़ाकराती मेज़ पर इसका कितना कोई असर पड़ेगा, कोई बर्फ पिघलेगी? ज़ाहिर है देखें अभी तो दुनिया में जो एक माहौल होता है ना वो भी बता रहा होता है कि मुज़ाकरात कैसे होंगे, क्या होंगे। तो एक तो ज़ाहिर है इसका पॉजिटिव असर तो पड़ेगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे ओवरऑल जो माहौल है उसमें कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही फ़िलहाल, क्योंकि मासवाए मुज़ाकरात के ना टेंशन ख़त्म हुई है, ना एक दूसरे से कोई माजरत हो रही है, ना अपने रवैयों पे कोई नज़रसानी हो रही है। तो जब तक ये नहीं होगी उस वक्त तक कैसे कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा?
سر تحریک انصاف نے تو دو بڑے مطالبات سامنے رکھے ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سمیت سیاسی اسیروں کی رہائی کی جائے, نئے کیسز نہ بنائے جائیں اور عدالتی معاملات شیڈیول کے مطابق چلیں, اور 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. یہ تو پی ٹی آئی کر رہی ہے ڈیمانڈ. آپ کو کیا لگتا ہے حکومت تحریک انصاف سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے؟ کوئی نظام چلنے یا خاموش رہنے کی کوئی گارنٹی مانگی جا رہی ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی ایک تو یہ دیکھیں نا, یہ جو مذاکرات ہیں اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے آسانی سے کہ اب دونوں نے ایک دوسرے کی حقیقت کو مان لیا ہے. یعنی موجودہ حکومت کو بھی مان لیا گیا ہے, موجودہ پارلیمان کو بھی مان لیا گیا ہے, موجودہ اسپیکر کو بھی مان لیا گیا ہے, اور اگر مجھے آپ اجازت دیں یہ کہنے کی بھی کہ چند شکایات کے علاوہ الیکشن کو بھی مان لیا گیا ہے. اب حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ یہ آپ نے بال واسطہ تو مان لیا ہے, براہ راست بھی یہ مانے, اس سسٹم کو مانے, ایکسیپٹ کرے, اور اس کے بعد ظاہر ہے جو مقتدر طاقتیں ہیں ان کی بھی ایک کچھ ڈیمانڈز ہوں گی, جن میں سے ایک یہ ہے کہ سسٹم کو چلنے دیا جائے اور خان صاحب خاموش رہیں اور ملک کی معاشی ترقی کو چلنے دیا جائے. یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ کہیں گے. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب خاموش رہیں گے باہر آ کے جو بیانیہ وہ بناتے رہے ہیں, اور آپ اگر ماضی میں بھی دیکھیں جو ان کا مزاج بھی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز پہ اسپیشلی اس چیز کو لے کر حکومت میں بڑا مسٹرس بھی ہے کہ کیسے ہم یقین کریں کہ آپ جو یہ چیزیں ہم ڈیمانڈ کریں گے آپ ان ریٹرن ہمیں دیں گے بھی صحیح؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے وہ یو ٹرنس تو لیتے رہے ہیں. دیکھیں یہ درست ہے کہ گارنٹی تو کوئی نہیں ہے دونوں طرف سے, ادھر سے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ادھر سے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن جب بات چیت شروع ہو جائے تو یہ بھی ایک گارنٹی ہوتی ہے کہ دونوں بیٹھے ہیں, دونوں ایک دوسرے سے مذاکرات کریں گے. یہ بھی ظاہر ہے دونوں میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کے اوپر یہ آئے کہ جی مذاکرات ہم نے ناکام کیے ہیں. تو جب ایک دفعہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی ہیں, اوپر نیچے بھی ہوتا ہے, 2 دن بند بھی رہیں گے مذاکرات, پھر شروع ہو جائیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ایک دوسرے کو کنونس کر کے یا ایک دوسرے کی جگہ لینی ہوتی ہے چونکہ, تو تاکہ کوئی لچک کون دکھائے گا یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان مذاکرات سے کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ فوراً تو نہیں ہوگا لیکن الٹیمیٹلی ہوگا ڈیفینیٹلی. کچھ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا, کچھ حکومت کو فائدہ ہوگا, مقتدرہ کو فائدہ ہوگا. وہی مذاکرات کامیاب ہوں گے جس میں ایک دوسرے کو جگہ دیں گے. اور بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب ٹیبل ٹاکس کی طرف آ گئی ہیں چیزیں, سیاسی بڑوں کو مل بیٹھ کر بات چیت کرنے کی بھی تجویزیں سامنے آ رہی تھیں, لیکن پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں اسپیشلی نواز شریف کے حوالے سے کہ وہ سیاست کے 12ویں کھلاڑی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے واقعی وہ اتنے ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے ہیں؟ نہیں دیکھیں ابھی تک تو ان کی حکومت ہے نا, پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, اور پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنی پارٹی کے, تو وہ خاموش ضرور ہے, ارریلیونٹ نہیں ہوئے. سر ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ وہ مختلف وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو جس طرح عمران خان سمجھتے ہیں ان سے ہاتھ ہو گیا, وہ سمجھتے ہیں میرے سے بھی ہاتھ ہو گیا. اچھا. پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ بیانیہ جو ہے اس کی اب وہ تلاش میں ہیں کہ کیا بیانیہ لے کے جائیں. پہلے تو ان کا فوج مخالف بیانیہ تھا, اب عمران مخالف بیانیہ ہے, کیا وہ فوج کی حمایت کریں, چپ رہیں؟ تو وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چل رہے ہیں, اور شاید ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہم معیشت بڑی بہتر ہو جائے گی تو اس بیانیے کے ساتھ جائیں گے کہ عمران خان نے تباہ کر دیا تھا, ہم نے ملک کو بحال کر دیا. ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر آپ دہائیوں سے پاکستانی سیاست کو قریب سے دیکھتے آ رہے ہیں, تو اگر میں پوچھوں کہ 2024 میں عدلیہ کے کون سے برے فیصلے تھے اور کون سے بہترین فیصلے تھے, تو وہ کیا ہوں گے؟ دیکھیں عدلیہ کے دنیا میں جو بھی ادارہ چاہے جتنا بھی برا ہو جتنا بھی اچھا ہو, دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اتفاق یہ ہے کہ یا بدقسمتی یہ ہے کہ جو عدلیہ کے لیڈرشپ تھی, عدلیہ کے جو بڑے لوگ تھے, انہوں نے وہی فیصلے دیے جو اس وقت کی طاقتوں کو پسند تھے. تو ہم اب 1954 سے یہ فیصلے دیکھ رہے ہیں
کہ جو تھیں منتخب حکومتیں، جمہوری حکومتیں، ان کو رخصت کیا گیا اور عدالتوں نے اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی. بھٹو کی پھانسی کا بڑا فیصلہ ہے جو کہ ابھی تک جس کا درد جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے معاشرے میں. پھر پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف جتنے بھی کیس چلے ہیں وہ کبھی بھی شفاف نہیں تھے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے آصف زرداری ہوں، چاہے بے نظیر بھٹو ہو. یہ تو ریسنٹ پاس ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو سور وردی سے لے کے ممتاز دولتانہ تک، ایون فاروق لغاری کے والد محمد خان لغاری تک، تو یہ سارے فیصلے ہمیشہ چیلنج ہی ہوئے ہیں اور کبھی کسی نے لوگوں نے سیاسی فیصلوں کو یقین نہیں کیا. اس لیے بار بار سیاستدان جو ہے وہ دوبارہ جیتتے رہے، دوبارہ پارلیمنٹ میں آتے رہے، فیصلے بھی ان کے خلاف ہوئے، پھر بھی آتے رہے. ٹھیک، آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف یا عمران خان کو سسٹم میں کوئی سیاسی سپیس ملے گی اور عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ 2025 میں؟ دیکھیں، عمران خان اب بھی پاپولر ہیں اور ان کی پارلیمنٹ میں اچھی خاصی سیٹیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا چانس تو ہر وقت موجود ہے. لیکن جتنی دیر تک، میں تو وہ گناہ گار ہوں جس نے الیکشن سے پہلے، بہت پہلے کہا تھا کہ مقبولیت ایک ہے، ہمارا ملک جو ہے صرف مقبولیت پہ نہیں چلتا، یہاں ایک تیسرا فریق اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جس کی قبولیت بھی ضروری ہوتی ہے. اور یہ شروع سے کم از کم 50 سال سے تو ایسا ہی ہے کہ قبولیت اور مقبولیت چلی آ رہی ہے. اور تیسری بات میں یہ کہتا ہوں معقولیت یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مقبولیت کے باوجود اقتدار نہیں ملتا، تو پھر آپ کو معقولیت اختیار کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ ایسے طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں. بے نظیر بھٹو نے، نواز شریف نے، جتنے لوگ ہیں وہ بار بار کیسے آئے ہیں کہ وہ انہوں نے پھر دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تھوڑی لچک دکھانی پڑتی ہے، گیو اینڈ ٹیک. بالکل لچک دینا، جی بالکل ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کی طرف سے تو سر یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہیں بنی گالہ منتقل ہونے کا کہا جا رہا ہے. کیا کوئی پس پردہ ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں؟ میرا خیال ہے بنی گالہ تو وہ بہت پہلے جا سکتے تھے، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے یہی ہوگا نا کہ اگر بنی گالہ انہیں شفٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ خاموش بیٹھ جائے، ہر وقت سیاسی بیان دیں یا حکومت کو ڈی سٹیبلائز کریں. تو وہ تبھی ہوگا نا جب ابھی تو ان کی ملاقاتیں بھی اسٹیٹ کنٹرول کرتی ہے، تو پھر اگر وہاں پہ چلے جائیں اور وہ پھر اسی طرح کی کالز دیں تو سسٹم تو نہیں پھر چلے گا. تو اس لیے جو سسٹم چلا رہے ہیں وہ چاہیں گے کہ پہلے اس کی گارنٹی ہو. صحیح. تو تحریک انصاف کو سپیس دینے اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کوئی بیرونی دباؤ بھی آ سکتا ہے اور یہ حکومت دباؤ کا شکار ہوگی؟ میرا خیال ہے تھوڑا بہت دباؤ تو آئے گا بھی اور آنا بھی چاہیے، کیا حرج ہے. لیکن حکومتیں، ریاستیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں. انہوں نے ایٹم بم پہ کہاں سنی ہے، انہوں نے اور بھی بہت سارے میزائل پروگرام بھی بنا لیا ہے امریکہ کے مخالفت کے باوجود. تو اب وہ دیکھیں کیا ریاست کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. لڑائی تک تو نہیں جانا چاہیے، وہاں ان کے ساتھ لو اور دو والی کوئی پالیسی اپنا سکتے ہیں. ٹھیک. اور سر اگر سپوز اگر یہ جیسے حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم تو بالکل پریشر میں نہیں آئیں گے، اور اگر یہ امریکہ والا جھاکا بھی اتر جاتا ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے ویئر وڈ پی ٹی آئی اسٹینڈ؟ کیونکہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اسٹریٹ پاور سے تو وہ اپنے من پسند اہداف تو حاصل نہیں کر سکے کیوس سے. سو ویئر وڈ پی ٹی آئی اسٹینڈ؟ پھر کیا ان کے لاہ عمل ہوگا آگے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے سے ہی یہ غلط ہو رہا تھا. میں تو پہلے دن سے یہ جتنے بھی ایکشنز ہوئے ہیں، میں تو اس سے پہلے 9 مئی سے پہلے بھی خان صاحب کے پاس سے جا کے یہی عرض کرتا رہا کہ جو پاپولر پارٹی ہوتی ہے نا، اس کو یہ ٹیکٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو صرف پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو صرف صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کا وقت آ جاتا ہے اگر وہ آرام سے بیٹھے تو بجائے اس کے کہ یہ 9 مئی نہ کرتے، یہ 26 نومبر نہ کرتے، اس کی بجائے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے، اپنی تنظیم بناتے، اپنی دباؤ جو ہے وہ سیاسی دباؤ نان وائلنٹ وہ بڑھاتے، تو شاید آج تک کامیاب بھی ہو جاتے. سر آپ کو کیا لگتا ہے رواں سال جمہوریت اور جمہوری اقدار
کے لیے بہتر ہوگا یا پھر اس سال بھی جمہوریت وینٹیلیٹر پر ہی رہے گی؟ کیونکہ پل ڈیٹ کی حالیہ رپورٹ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سال 2024 میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے. 26ویں ترمیم کے ذریعے یا عدالتی نظام کو تقسیم کیا گیا, متنازع الیکشن ہوئے, سیاسی مخالفین انتقام کا نشانہ بنتے رہے, سوشل میڈیا پر بھی پابندیاں رہیں, تو جلد بازی میں سروسز چیف کی مدت ملازمت بھی بڑھائی گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جمہوریت کیا مضبوط ہوگی؟ دیکھیں شجیہ, میری جو اصلی محبت ہے نا وہ تو ہے جمہوریت, اور وہ جمہوریت ہے نہ ہائیبرڈ جمہوریت, نہ اصلی جمہوریت, نہ بلدیاتی جمہوریت, نہ کوئی اور جمہوریت. وہ جو اصل جمہوریت ہے, صرف جمہوریت, وہ تو یہاں مجھے فی الحال ہوتی نظر نہیں آتی. اچھا, اس سے تو ہم دور ہی رہیں گے, اس سے تو ہماری جدائی رہے گی. ہاں, یہ جو ہائیبرڈ جمہوریت ہے یہ چل رہی ہے, اور آگے بھی مجھے کوئی مستقبل جو ہماری محبوبہ والا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. مطلب ہماری محبوبہ پریشان ہی رہے گی آگے بھی؟ جی, کوئی ابھی ہمارے خواب تو پورے نہیں ہوں گے. ٹھیک سر, کچھ حکومتی اتحادیوں کی بھی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی مزید 4 سال انتظار کرے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی سے مزید آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. کل نبیل گبول نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی بات کی, آج شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی کہہ دیا کہ وہ دن دور نہیں جب بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوں گے. کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا بھی؟ نہیں, مجھے نہیں نظر آ رہا فی الحال. اچھا, کیونکہ اگر ہم دیکھیں موجودہ حکومت کا جو سب سے بڑا فیکٹر لیجیٹیمیسی کا ہے اور مقبولیت بھی نہیں ہے, تو یہ بھی وہ 2 فیکٹرز ہیں جن کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو مقتدرہ کب تک یہ ان فیکٹرز کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیں, یہاں تو شوکت عزیز باہر سے آ کے بھی وزیر اعظم رہ گئے. یہاں تو صرف میں کہتا ہوں نا جی کہ صرف یہاں مقبولیت ہے نہیں نا, یہاں قبولیت بھی ضروری ہے. تو قبولیت نے اس وقت مقبولیت کو ہرایا ہوا ہے. مقبولیت تو دیکھو اس وقت مکمل ہار چکی ہے, سارے کارڈز اس کے ضائع چلے گئے ہیں, اور اب آخری ٹرمپ کارڈ رہ گیا ہے, اور وہ بھی مجھے کوئی بہت زیادہ سکسیسفل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن حکومت کا تو لیکن حکومت کا بھی تو یہ چیلنج ہے نا, لیجیٹیمیسی بہت بڑا چیلنج ہے. ہاں چیلنج, دیکھیں چیلنج انہوں نے چیلنج یہی ہے نا کہ چیلنج کے مقابلے میں کیا آتا ہے. تو ابھی تک تو جو بھی مقابلے میں آیا, ٹھیک ہے, ان کے پرابلم ہے, لیجیٹیمیسی ہے, پاپولیرٹی نہیں ہے, کوہیژن نہیں ہے, اتحادی ہیں, کئی مسائل ہیں ان کے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے وہ اس میں جیت جاتے ہیں. جب تک وہ ظاہر ہے جیتتے رہیں گے اس وقت تک تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں, جس دن وہ ہارنا شروع ہوں گے اس دن پریشانی شروع ہوگی. قومی حکومت کی بھی سر بہت بات چل رہی ہے, آپ کی طرف سے بھی یہ باہر تجویز آئی کہ قومی حکومت ہی شاید اس چیز کا حل ہے. آپ کو ابھی بھی یہی لگتا ہے یہی حل ہے, اور مستقبل قریب میں کوئی ایسا سیٹ اپ آ سکتا ہے؟ کہ الٹیمیٹلی تو ادھر ہی جائیں گے نا, لیکن یہ ظاہر ہے حکومت کا پہلا سال ہے, پہلے سال میں تو یہ نہیں ہوگا. یہ کوئی تیسرے سال میں جا کے میرا خیال ہے اس طرف بڑھیں گے. اس وقت تک پی ٹی آئی بھی اپنی طاقت کا اظہار کر کر کے مایوسی کے اتھاہ گہرائیوں میں گر چکی ہوگی. اس وقت آسان ہوگا یہ کرنا. تو اگر تو کوئی حادثہ نہیں ہوتا تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ 1-2 سال کے بعد اس طرح کی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. کیونکہ سر اڑان پاکستان کی تقریب کے دوران پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک بات کی. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سول ملٹری پارٹنرشپ کے حوالے سے کچھ وسوسے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی چلے یہ ریلیشن. تو کچھ اس طرح کی کوئی انسیکیورٹی حکومت کی جانب سے بھی ہے؟ ظاہر ہے چونکہ ماضی ہمارا بڑا چیکرڈ ہے, تو ماضی میں جتنی حکومتیں بھی گئی ہیں منتخب, ان کو فوج نے بھیجا ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے, تو اس لیے یہ خیال کوئی اتنا ماورائے کچھ نہیں ہے. تو لیکن اب تو اس وقت تو آج کے حالات میں تو بہت اچھے آئیڈیل چل رہے ہیں. جس طرح عمران خان ایک پیج پہ ہوتے تھے فوج کے ساتھ, آج کل شہباز شریف ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سنو راؤنڈ اپ کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیے شوکت یوسف زئی ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں.
سر ہم آپ کو سنو راؤنڈ اپ میں ویلکم کرتے ہیں. سر مذاکراتی کمیٹی میں تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا عمران خان سمیت سیاسی اسیروں کی رہائی کی جائے اور نئے کیسز نہ بنائے جائیں اور عدالتی معاملات شیڈول کے مطابق چلے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے پارٹی میں اس وقت کیا تاثر پایا جا رہا ہے, کیا حکومت مطالبات تسلیم کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کافی بار بار کہا جاتا رہا کہ جی مذاکرات کریں, اور پھر تانے بھی دیتے رہے کہ جی سیاسی جماعتیں مذاکرات کرتی ہیں, اور لیکن ہم ریلیکٹنٹ تھے. اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہمیں یہ یقین تھا, شک نہیں یقین تھا کہ اس حکومت کے پاس اختیار نہیں ہوگا. لیکن اب جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں, ملکی حالات آپ دیکھیں, بیرونی دباؤ بھی ہے, پاکستان کی معیشت بھی بہت خراب ہے, عوام کو کوئی ریلیف بھی نہیں مل رہا, لوگ بھی پریشان, سرمایہ سارا باہر جا چکا ہے. ان حالات میں مذاکرات کے لیے ہم نے حامی بھری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو ہوئی ہیں ابھی تک ہو رہی ہیں, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, پکڑ دکڑ, یہ ساری چیزیں, اب بے شمار لوگ جیلوں میں بند ہیں. تو ہماری ڈیمانڈ ہے یہ کہ پہلے سب سے پہلے رول آف لا ہونا. رول آف لا میں یہ ہے کہ جتنے بے گناہ لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور اس پہ علاوہ جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی 9 مئی میں پی ٹی آئی ملوث ہے, 26 نومبر کو انہوں نے فائرنگ کی ہے, ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ جی الزامات لگانے سے پہلے آپ اس کی انکوائری کرا لیں. جو سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہیں ان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنائے. تو اب دیکھیں آج کے اس میں جو نکات ہم نے رکھے ہیں, اب آئندہ کے اس میں اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ کیا جواب لے کر آتی ہے. لیکن سر ابھی بھی موجودہ حکومت تو وہی ہے جس کے بارے میں آپ پہلے بھی کہتے, آپ نے بھی منشن کیا کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, ہم کیوں مذاکرات کی طرف جائیں, تو اب پھر کیوں مذاکرات کی طرف آئے؟ آپ اگر دیکھیں خواجہ آصف صاحب بھی بارہا یہی پوچھتے رہے کہ ان سے پوچھیں کہ آخر 15-16 دنوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ ہم سے مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے ہیں؟ What really changed؟ ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ نہ کہیں کہ جی مذاکرات کریں. عوام کے سامنے تو یہی نقطہ اٹھا کے لے جاتے تھے نا کہ جی دیکھیں مذاکرات نہیں کر رہے ہیں, یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. تو اگر یہ سیاسی اگر سپوز, تو سر آپ انہیں تھوڑا پہلے ایکسپوز کر لیتے. 1.5 سال سے عمران خان جیل میں ہے. نہیں, دیکھیں عمران خان نے تو کہہ دیا کہ مجھے کوئی این آر او نہیں چاہیے, میں تو کسی صورت این آر او نہیں لوں گا, بلکہ انہوں نے کہا کہ میں فیس کروں گا عدالتی سسٹم کو اور ہر عدالت میں پیش ہوں گا. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو بے گناہ سیاسی ورکر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو رہا کیا جائے. تو اب ان کی سنجیدگی کا علامہ ابھی پتہ چل جائے گورنمنٹ کا. جو دیکھیں خواجہ آصف کو اتنا سیریس نہ لیں, وہ ٹھیک ہے وہ وزیر دفاع ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک ریحانہ ڈار سے وہ اتنے ڈر گئے ہیں کہ ان کو خدشہ ہے کہ کہیں مذاکرات اگر کامیاب ہو گئے اور اس کے نتیجے میں ریحانہ ڈار اسمبلی میں آ گئی تو اس کا کیا بنے گا. تو اس کو تو چھوڑیں, لیکن جو باقی لوگ ہیں ابھی تک ان کی طرف سے سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے. اب دیکھیں آگے مطالبات کے جواب میں حکومت کا جواب کیا ہے, اسی سے ہمارا جو ہے نا سارا جو ہے نا مذاکرات کے آگے چلیں گے نہیں چلیں گے اس کے بعد ہی پھر بتا سکتے. سر آج عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے کہا کہ ایک طبقہ مذاکرات کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے. کون لوگ ہیں جو مطالبات میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں؟ کیونکہ حکومت تو بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ ہم بڑی نیک نیتی سے تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈز نہیں ہے, ہم تو ان کی ڈیمانڈ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. ہاں, تو میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ جو مذاکراتی ٹیم میں لوگ ہیں نا وہ کافی سنجیدہ ہیں, لیکن جو اس سے باہر ہیں, جیسے خواجہ آصف کی آپ نے بات کی, تو یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں نا, یہ صرف ذاتی ان کی سوچ بڑی محدود ہے. تو ایسے لوگوں کو شٹ اپ کال دینی پڑے گی گورنمنٹ. ایسے وزراء جو ہے وہ آ کے بیانات دیتے ہیں, تو پھر یا تو وہ ڈسپلن کے پابند کریں اپنے آپ کو, یا پھر حکومت کہہ دے کہ جی ہمارے ڈسپلن میں نہیں آتے ہیں, کسی اور کے ڈسپلن میں. ورنہ اس طرح جو ہے نا گورنمنٹ ایک طرف طنز کرے, دھمکیاں دے, دوسری طرف جو ہے نا مذاکرات کھیلے, تو پھر یہ بیل منڈے چڑھتے نہیں دکھائی دے گی. اس کے لیے سنجیدہ ہونا پڑے گا, ماحول ڈیولپ کرنا پڑے گا. جب تک ماحول کریٹ نہیں ہوگا مذاکرات کا, پھر تو دیکھیں اعتماد سازی بہت بڑی بات ہے. اعتماد سازی تو نہیں ہے اس وقت, بہت بڑا فقدان ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے دونوں طرف سے. تو
سب سے پہلے تو یہ جو مطالبات ہم نے دیے ہیں اگر اس پہ رسپانس دے دیا تو پھر تو بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں. سر آپ کی جانب سے آج 30 جنوری تک مذاکرات کا ایک ٹائم فریم بھی دیا گیا ہے، تو اگر حکومت 30 جنوری تک سیاسی اسیروں کی رہائی نہیں کرتی بشمول عمران خان، کیونکہ احسن اقبال صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تو جیلوں میں نہیں ہے، معاملات عدالتوں میں ہیں، عدالتوں سے ہی ریلیف ملے گا. اگر عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، کیسز ختم نہیں ہوتے، تو سول نافرمانی تحریک کے ساتھ تحریک انصاف کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ہم کون سا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کریں، اور ایسے رہائی تو عمران خان چاہے گا بھی نہیں. دیکھیں جو عدالتی معاملات کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، جس طریقے سے پچھلے دنوں 80 ورکروں کی رہائی ہو گئی، اور جب وہ باہر نکلے عدالت سے تو انسداد دہشت گردی عدالت نے ان کو وہ کیا، ضمانتیں دی. باہر آئے تو پنجاب پولیس کھڑی تھی، انہوں نے دوبارہ گرفتار کر لیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے جو انصاف کے تقاضے وہ پورے نہیں ہو رہے، وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی. جب آپ کو عدالت ضمانت دے دے تو پھر گورنمنٹ یا ایگزیکٹو کو کیا کام ہے کہ وہ دوبارہ گرفتاریاں کریں خواہ. اور ابھی بھی آپ دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کو تھوڑا سا سنجیدہ ہونا پڑے گا. معاملات بڑے خراب ہے ملک کے، ایسے نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی معیشت ترقی کے اوپر ہے، کبھی کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج اوپر چلا گیا ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو کلیئر کٹ لکھا ہے نا کہ 1,30,00,000 افراد کا اضافہ ہوا ہے غربت میں. تو یہ 7% اضافہ ہے جو ماضی میں ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے نا کم تو نہیں کر سکی. اور پھر جو یہ کہتے تھے کہ جی ہم ترقی کر رہے ہیں، تو ہمارے جو ہے نا 6.5 شرح نمو کی جو ریٹ تھی وہاں پر پہنچ گئے تھے. 6 بھی مان لو چلے، ابھی 2 سے اوپر نہیں جا رہا ہے، 2% سے. تو یہ کیسے ترقی ہے؟ لوگوں کو نظر بھی تو آنی چاہیے، فیل بھی ہونی چاہیے نا. سر اگر بالکل صحیح، اگر سر حکومت تحریک انصاف اور عمران خان کو سیاسی سپیس دے دیتی ہے اور بدلے میں کچھ عرصے کے لیے خاموش رہنے کا مطالبہ کرے، تو کیا آپ یہ مطالبہ تسلیم کریں گے اور نظام چلنے کی ضمانت دیں گے؟ دیکھیں یہ تو مذاکرات کمیٹی بتا سکتی ہے نا، لیکن جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن کا ڈیمانڈ ہے، جو ہمارا ڈیمانڈ ہے، گورنمنٹ اس پہ کیا رسپانس دیتی ہے. جب رسپانڈ کرے گی تو اس کے بعد پھر دیکھیں ڈیفینیٹلی جب مذاکرات کرتے ہیں تو اگر آپ کی ایک بات مانی جاتی ہے تو آپ بھی مانے دیں. ایسا تو نہیں ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جی ساری بات ہماری مانے، ہم آپ کی نہیں مانیں گے، لیکن وہ مذاکرات کے ذریعے ہی سب کچھ ہو سکتا ہے. اور میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کافی مشکل میں ہے، اور اگر یہ مطلب جو 2 پوائنٹ ہے اگر یہ انہوں نے نہیں مانے تو جو سول نافرمانی کی تاریخ ہے وہ تو انٹیک ہے، اس پہ پھر کام ہوگا ڈیفینیٹلی. جو آپ نے کہا کہ کیا لائے عمل ہوگا، تو سول نافرمانی کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ کیا دوبارہ اس کی طرف آئیں گے، اسٹریٹ پاور شو دکھائیں گے، کیا کریں گے؟ وہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ 30 کے بعد ہی پارٹی فیصلہ کرے گی اور خان صاحب فیصلہ کریں گے، کیونکہ عمران خان ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آگے کیا ہے اور کیا کرنا ہے. تو پارٹی اس کو فالو کرے گی انشاءاللہ. ٹھیک، کیا تحریک انصاف اپنی سوشل میڈیا کی پالیسی پر بھی کوئی نظر ثانی کرے گی؟ کیونکہ حکومت اور طاقتور حلقوں میں یہ تحفظات بھی موجود ہیں کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو ہے ایک ہارڈ لائن لیتا ہے. پہلی مذاکراتی بیٹھک میں اسد کیسر سے بھی یہ شکوہ کیا گیا تھا. دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی صرف افواہیں پھیلا رہا ہے، وہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرتا ہے. لیکن یہ کہ جب مذاکرات، میں نے آپ سے کہا کہ مذاکرات کی کامیابی کے آثار نظر آ گئے تو لیکن سر عمران خان کے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر بھی وہ بھی تو کوئی نہ کوئی آپریٹ کر رہے ہیں نا، وہاں پہ بھی تو شکایت ہے کہ بڑا سخت موقف ہوتا ہے. یہاں مذاکرات کی بات ہوتی ہے، وہاں ایکس پر پوسٹ لگا دی جاتی ہے جو کہ بڑی سخت. ایک چیز آپ کو کلیئر کروں کہ اس وقت بہت سارے پاکستانی جو ہیں یوٹیوبرز وہ باہر بیٹھ کر یوٹیوب چلا رہے ہیں، اپنے چینل چلا رہے ہیں. تو بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ ہمارے امبیٹ میں نہیں آ رہے ہیں، نہ ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ پاکستانی ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے 8 فروری کا مینڈیٹ چرایا گیا، پھر اس کے بعد جس طریقے سے انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی رہی، وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں. تو یہ چیز ذرا فرق ہے. یہ جو سوشل میڈیا کی بات انکلوڈنگ شہباز گل صاحب، دیکھیں
مجھے نہیں پتا کہ شہباز گل کا کیا سٹیٹس ہے یا کیا وہ چاہتا ہے یا کیا اس کو کتنی ذمہ داری حوالے کی گئی. وہ تو کہتے ہیں نا کہ میں کمیٹی کا رکن ہوں, میں سارے اجلاس میں وہ شریک ہوتے ہیں. I don't know, میں نے آپ سے کہا تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے جی ہوں گے, کور کمیٹی کے ممبر ہوں گے. I don't know, نہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کو کیا ذمہ داری حوالی ہوئی ہے, کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا نہ میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے نہ ان کا میرے ساتھ رابطہ ہے. تو ظاہر وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی موقف آئے تو وہ پارٹی کا بھی موقف ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس وقت میرے خیال سے جو ہے نا بیرسٹر گوہر جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ ہے اس وقت. اچھا. اور اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ملا ہے. صرف مذاکرات کے حد تک مذاکرات الگ کمیٹی بنی ہے, لیکن باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ صرف بیرسٹر گوہر, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. ٹھیک سر, آج عمران خان نے جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش بھی کی گئی ہے. کس کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی ہے؟ کیونکہ عام تاثر تو یہی ہے کہ یا تو ان سے تحریک انصاف کے وکلا کی ملاقات ہوتی ہے یا پھر پارٹی کی دیگر سینئر لیڈرشپ کی. تو کیا عمران خان صاحب سے کوئی غیر سیاسی شخصیات کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں؟ میرے علم میں نہیں, لیکن انہوں نے بتایا ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا تھا جب ملاقات کر کے آئی تھی کچھ دنوں پہلے, اور آج دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں وہ تو جیل میں ہے نا, جیل میں تو ہم جیسے لوگ تو نہیں جا سکتے نا, ان کے ہی آئیں گے. کوئی خاص حکومتی اہلکار تو ہر وقت آ سکتے ہیں, تو آئے ہوں گے, کہا ہوگا ان کو. لیکن جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں نا, وہ عمران خان میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز کر کے, کیونکہ کل بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی عمران خان سے 1-on-1, پھر پشاور میں بھی ان کی ملاقاتوں کی بات کی گئی. میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی بات ہوگی. لیکن یہ جو خان صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ مجھے آفر دی, بالکل ہو گئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کافی عرصے سے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں کہ خان کو باہر جانے کے آفر یہ وہ, لیکن ظاہر ہے میں تو اس کو کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ نواز شریف 2 دفعہ کمپرومائز کر کے چلے گئے. تو عمران خان میرے خیال سے وہ سٹف نہیں ہے, وہ نہیں جائے گا, وہ یہیں پہ رہے گا. جو کچھ بھی کر لے, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. 6x6 کے کمرے میں رکھا, کافی مشکلات. سر آپ کو کیا لگتا ہے, اوبویسلی جب مذاکرات ہوتے ہیں تو اوبویسلی کچھ پوائنٹس پہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, کچھ پوائنٹس وہ آپ کی مانیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کن پوائنٹس پہ تو آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے, آپ اس پہ رہیں گے, اور کون سے پوائنٹس آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں فی الحال تو جو 2 نکات دیے ہیں نا, اس پہ تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب یہ مانے گی حکومت, اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا. اور پھر ظاہر ہے وہ پھر جو مذاکراتی کمیٹی ہے, میں اس کے ایمبیٹ کو کراس نہیں کرنا چاہتا, وہی پھر بتا سکتی ہے آئندہ کا لائے عمل. ٹھیک ہے سر, آج ایک اور اہم فیصلہ بھی ہوا ہے. ISPR کے مطابق سانحہ 9 مئی کے 19 مجرمان کی سزاؤں میں معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف نے تو کلیئر کٹ کہا ہے نا کہ جو سویلین کا ٹرائل ہے وہ ہم نہیں مانتے, یہ غیر قانونی ہے. یہ تو تحریک انصاف کا سٹانس ہے. باقی جو ہے وہ اگر آپ 48 بندوں کا کیا ہوگا جن کو سزائیں ہوئی ہیں, تو میرے خیال سے یہ کافی نہیں ہوگا, اور نہ ہی اس سے پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہے اس فیصلے سے. جی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس فیصلے سے کہیں یہ اشارہ ہو کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک ڈیڈ لاک برقرار تھا, جو فاصلے کافی بڑھ گئے تھے, شاید ان میں کوئی کمی آئے؟ دیکھیں وہ ایک الگ, وہ اس کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے اور کتنا پریشر لے سکتی ہے. اور لیکن چونکہ ہم پورے پروسیس کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, تو جب پروسیس کو غلط سمجھتے ہیں تو پھر اس سے نکل کر آدھا تیتا آدھا بٹیر تو نہیں ہو سکتا ہے نا. ہم کہیں کہ جی 19 بندے رہا کرتے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کیونکہ بہت اچھا فیصلہ ہے, تو بھئی سزا کیوں دی گئی؟ سر حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اگر بیرونی دباؤ بھی آ جاتا ہے تو ہم اس کو ٹیکل کر لیں گے, ہم کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھی ایک پیج پہ ہے, تو بظاہر تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے. میری بات سنیں, یہ دیکھیں حکومت کا اگر دباؤ برداشت کر سکتی ہے تو کر لے, دکھا دے گی. ہم تو دیکھو, ہم تو پاکستان کے خلاف نہیں ہے,
हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। बाकी अगर गवर्नमेंट प्रेशर ले सकती है तो ले, अगर इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है और वो कह रहे हैं कि जी हो रही है तो कोई परवाह नहीं है हमें किसी की, तो बस ठीक है, ले ले प्रेशर दिखा दें लास्ट आवाम को। क्वेश्चन, अगर तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले कम नहीं होते तो क्या जनरल फैज इमरान खान के खिलाफ गवाही दे सकते हैं? ये तो देखें, ये तो मफरूजों पे बात है ना। अब वो जनरल फैज फौजी है और फौजी ट्रायल हो रहा है, तो वो तो उनका अपना अंदरूनी मामला है, हमें उससे क्या लेना देना, हम सिविलियन है और सिविलियन का फौज की उसके ट्रायल से कोई वास्ता नहीं है। अब देखें जनरल फैज ने अगर कोई फौजी कवानीन तोड़े होंगे तो वो जाहिर है वो उसके जवाबदेह हैं, वो जवाब दे सकते हैं, उधर हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पीटीआई के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ से हमारे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।